बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 फरवरी है और ये एक तारीख़ साज दिन है और इसको बड़े तफसील से अगर मुतालिया किया जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये आज का इलेक्शन 1971 के इलेक्शन जितना अहम है। फ़र्क ये है कि उस इलेक्शन ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। एक सालम मुस्तहकम मुत्तहद पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और ये इलेक्शन इसके बरअक्स मुनक़िस्म तक़सीम शुदा माशरे वाले पाकिस्तान को फिर से मुत्तहद कर देगा और अयूब, याह्या, ज़ियाउल हक़, मुशर्रफ, रहील शरीफ और बाजवा की जो नहूस्तें पाकिस्तान को आकाश बेल बनकर चिमट गई हैं, उनसे पाकिस्तान को निजात दिला देगा। यानी अहमियत के एतबार से ये उतना ही अहम है जितना कि 71 का इलेक्शन, लेकिन नताइज के एतबार से ये उसके उलट होगा। और ये कैसे होगा, इसके लिए एक अलग विलाग की ज़रूरत होगी और ये सारी नहूस्तें माजी के फ़ौजी आमरों की और फ़ौजी मुदाखलतकारों की एक फ़ौजी ही के हाथों रुखसत हो रही हैं और हकीकत में एक नया पाकिस्तान बन रहा है। और नए पाकिस्तान से मुराद ये नहीं है कि पुराने पाकिस्तान का विरसा ख़त्म हो गया। पाकिस्तान तो एक ही था जो कायद-ए-आज़म ने बनाया था, उसको हमने 2 टुकड़े कर दिया और उसकी शक्ल इतनी मसख़ कर दी कि उसके तनाज़र में हम ये कहना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान वो नया नकोर पाकिस्तान होगा। यानी है ये पुराना पाकिस्तान, लेकिन अपने असल की तरफ लौटते हुए इसके जस्द पर जो मैल कुचैल और दूसरी नापाक किस्म की आलाइशें जो इससे चिपक गई हैं, उनसे हमें निजात हासिल करने का रास्ता मिलेगा। और इस इलेक्शन के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी। इन तजिया कारों की तरफ आप मत जाइए जो हमें 2 साल से झूठे दावों पर मबनी कहानियाँ सुना रहे हैं और झूठी थियोरियाँ बेच रहे हैं। मसलन ये है कि तहरीक अदम एतमाद पास नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान की रवायत ही नहीं है तहरीक अदम एतमाद पास होना। और अबूरी हुकूमत जो है ये जून तक है और उसके बाद बजट आ जाएगा। फिर 3 साल के लिए निगरान हुकूमत आएगी, वो तब्दीलियाँ करेगी, वो बांग्लादेश मॉडल लाएगी। और फिर ये है कि इमरान खान को हुकूमत से अलग नहीं किया जा सकता। अब हुकूमत से अलग कर दिया तो ये साबित किया इन्होंने कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। फिर आखिर में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये कहानी चलाई कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि PTI जीत रही है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि PTI जीते, चुनांचे वो इलेक्शन नहीं कराएगी। इनकी सारी कहानियाँ झूठी साबित हुई हैं और इलेक्शन अब वक्त पर हो रहे हैं। और अब इनकी ये कहानियाँ हैं कि इलेक्शन के बाद अपनी पूरा ज़ोर लगा कर ये दलाइल दे रहे हैं कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में गैर मुस्तक़िल हुकूमत बनेगी। एक ऐसी कई जमाती इत्तेहाद बिसाखियों वाली हुकूमत बनेगी जो फ़ौज के इशारा अबरू की मोहताज होगी। फ़ौज जब चाहेगी अक्सरियत तोड़कर नई हुकूमत को ले आएगी। ये सारी कहानियाँ बातिल साबित होने जा रही हैं और एक मुस्तक़िल हुकूमत बनने जा रही है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इस पर मैं दलाइल के साथ एक अलग से प्रोग्राम करूँगा। और दूसरा ये है कि आपने देखा कि हमने जो एक प्रेडिक्शन की थी कि TTP और PTI इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए आखिर हद तक जाएंगी। और इलेक्शन मुलतवी कराने की वाहद वजह ये थी कि इन्हें पता है कि PTI ने इलेक्शन हार जाना है, तो इलेक्शन अगर मुलतवी होंगे तो फिर हमारा बयानिया, हमारा कार्ड हमारे पास रहेगा। यानी ये कि हम तो इलेक्शन जीत रहे थे, इन्होंने ही इलेक्शन मुलतवी कर दी है इलेक्शन हमारी जीत से डर कर। तो अब नाज़रीन इन्होंने बाईकाट के इशारे देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये बाईकाट करते हैं ये नहीं करते हैं आज पता चल जाएगा। इनके दोनों सूरतों में PTI के मुक़द्दर में नाकामी लिखी है। और आज जिसका बड़ा गुल था वो कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत धमकियाँ दी, मैसेजेस दिए, ये ख़बरें लीक करवाई कि इलेक्शन के दिन हम पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को निकाल कर ले आएंगे, पोलिंग स्टेशनों पर कब्ज़े कर लेंगे। और यहाँ तक नाज़रीन इन्होंने कहा कि हमारे पास तो पुलिस की पूरी गिनती है, कितने हज़ार कुल पुलिस वाले हैं, कितने लाख कुल मिलाकर रेंजर्स और पुलिस वाले बनते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी देंगे हर जगह पर। यानी पता नहीं क्या इन्होंने फार्मूला बनाया कि 5000 अफराद
کے مقابلے میں ایک پولیس والا یا ایک رینجرز ہوگا، اور اگر 10,000 پولیس والے عوام نکل آئے تو ان پولیس والوں کا رینجرز کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کھلم کھلا فوج اور رینجرز اور پولیس کو ملیا میٹ کرنے کی دھمکی تھی۔ تو لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی وہ ساری پلاننگ جو تھی وہ ناکام ثابت ہوئی، ایک ہوا ثابت ہوئی۔ اب 2 صوبوں کے علاوہ جہاں دہشت گردی کے واقعات شدید طور پر خطرہ ہے کہ متوقع ہیں، باقی 2 صوبوں میں الیکشن نارمل، تمام تر انداز سے نارمل طریقے سے ہوں گے، اور کوئی دنگا فساد کا پلان پی ٹی آئی کا کامیاب نہیں ہونے والا، اور نہ ہی ان کو امیدوار جیتنے والے ہیں۔ ٹرن آؤٹ درمیانہ رہے گا، نہ ہی لو ہوگا اتنا کہ اس کو متنازع بنانے کے لیے آسانی سے واردات ڈالی جا سکے، اور ہائی اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بہت ہائی ریشو کی روایت ہی نہیں رہی ہے۔ جتنا ٹرن آؤٹ انتخابات میں، تمام ماضی کے انتخابات میں رہا ہے اوسط، تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ اتنا ہی ٹرن آؤٹ رہے گا، اور ان کی یہ امید کہ ٹرن آؤٹ اتنا کم ہوگا کہ دنیا اس کو ماننے سے انکار کر دے گی۔ تو میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ چاہے دنیا ہو، چاہے پاکستان کے اندر کی سیاسی جماعتیں ہوں، طاقتیں ہوں، وہ ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ بات تو ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ جنگ نے ایک سروے کیا ہے، چھاپا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ 70% سے زیادہ عوام انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہوں۔ جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، ہر الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا گیا ہے۔ صرف 2 الیکشن ایسے تھے جن کے نتائج متنازع تھے اور ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن عملاً وہ نتائج بھی اپنی ریٹ نافذ کر کے رہے۔ ایک مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد ہونے والے الیکشن جس میں کاف لیگ کو مقبول ترین پارٹی بنا دیا گیا، اور دوسرے 2018 کے الیکشن جن میں پی ٹی آئی کو جعلی سیٹیں دی گئی، RT سسٹم بٹھا کر اور دوسرے ذرائع اختیار کر کے، وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان کو درست نہیں مانا گیا، لیکن عملاً مشرف کے اعلان کردہ ریفرنڈم اور جعلی الیکشن نے بھی اپنی ریٹ 5 سال قائم رکھی، اور عمران خان کی جعلی حکومت نے بھی، سلیکٹڈ حکومت نے بھی 5 سال 3.5 سال تک اپنی ریٹ مکمل رکھی، اس کو چلتا کیا تو وہ تحریک عدم اعتماد نے۔ تو آج یہ دنگے فساد تو بھول جائیں، لیکن آج 2 اہم واقعات کا ایک اشارہ مل رہا ہے۔ خدا نخواستہ دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ کل دہشت گردی کے نہایت سنگین واقعات ہوئے، اور 5 عدد دہشت گردی کے واقعات ایک ہی دن میں 2 صوبوں میں ہوئے۔ قلعہ سیف اللہ میں بم دھماکہ ہوا، اور پشین میں بم دھماکہ ہوا، ایک جگہ پر حافظ حمداللہ کی گاڑی پر حملہ ہوا، ایک جگہ پر دستی بم پھینکا گیا، اور پختونخوا میں دہشت گردی کے 2 نسبتاً چھوٹے واقعات ہوئے۔ کل ملا کر 6 واقعات ایک ہی دن میں، یعنی TTP جو ہے وہ تل گئی ہے کہ الیکشن ہم نے ملتوی کرانے ہیں، یا کم سے کم پختونخوا اور بلوچستان کی حد تک ان کو ناکام بنانا ہے۔ وہ اس منصوبے میں تو خیر ناکام رہیں گے کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشن ہر صورت ہوں گے اور مکمل بھی ہوں گے، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ کل جو انہوں نے دھماکے کیے، ان کی شدت کے پیش نظر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آج کہیں یہ دہشت گرد کچھ بڑی وارداتیں کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں، اور ان کی طرف سے میسیجز جا رہے ہیں کہ آج بڑی دہشت گردی متوقع ہے۔ تو اس کا یہ ایک جھوٹا وہ ہو سکتا ہے، ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹریپ سے مراد یہ ہے کہ ایک افواہ پھیلا دی جائے کہ دیکھو الیکشن سے ایک دن قبل اتنے بڑے 2 دھماکے ہوئے ہیں، تو الیکشن کے دن آج کیا کچھ نہیں ہوگا، تاکہ پختونخوا اور بلوچستان میں ٹرن آؤٹ انتخابات کا بہت کم ہو جائے۔ اور اگرچہ امید ہے کہ ٹرن آؤٹ مناسب رہے گا، لیکن یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی ان کم بختوں کی طرف سے، کامیابی کے ساتھ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آج بہت کچھ تباہ کن ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ پھر گھروں سے نکلنے کی جرت نہیں کریں گے۔ کون ہے جو یہ سمجھ کر کے آج باہر بم پھٹنا ہے تو وہ باہر نکل جائے؟ تو اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی افواہیں کس شدت کے ساتھ پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا شروع دن سے ہی یہ موقف رہا ہے، اور اس کی حق میں ہم نے ہمیشہ دلیلیں دی ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، یہ الیکشن کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ تو ناظرین، ان کی ایک گفتگو پکڑ گئی ہے ان کے 2 رہنماؤں کے درمیان، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج 2:30 بجے تک پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ نہ کیا تو پھر ہمیں فیس سیونگ کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی، یعنی پھر ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔
دنیا انتخابی نتائج کو تسلیم کر لے گی، ہم جو اس کو متنازع کرنا چاہتے ہیں ہماری دال نہیں گلے گی، بلکہ ہم کوشش کرنے کے قابل بھی نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ 2:30 بجے سے پہلے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جائے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنے سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے اور لابنگ فرموں کے ذریعے یہ بات پھیلا دیں کہ پاکستان میں چونکہ ایک بہت بڑی پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور چونکہ ٹرن آؤٹ بھی اتنا نہیں رہا جتنا ہم چاہتے تھے کہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے روک دیا گیا ہے، اور یوں ہم اس کو متنازع بنانے کا جو کام ہے وہ نسبتاً آسانی سے کر لیں گے۔ لیکن در حقیقت یہ بات اہم نہیں ہے، اہم وہ بات ہے جو انہوں نے پہلے کی ہے کہ اگر ہم نے 2:30 بجے تک بائیکاٹ نہ کیا تو ہمیں پھر فیس سیونگ کا بھی موقع نہیں ملے گا، یعنی رہی سہی جو عزت ہے، بلکہ عزت تو کہاں رہی سہی ہے کہ جو بھرم انہوں نے جعلی بنایا ہوا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ 2:30 بجے تک الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 حلقوں میں نظریاتی کشمکش چل رہی ہے۔ نظریاتی تو نہیں کہنا چاہیے، پریکٹیکل حکمت عملی کی ایک اختلاف رائے والی صورتحال پیدا ہے کہ ایک گروپ چاہتا ہے کہ الیکشن لڑا جائے اور دوسرا گروپ چاہتا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پیش نظر یہی بات ہے کہ اگر ہم نے بائیکاٹ نہ کیا تو کل ہم الیکشن کو متنازع نہیں بنا سکیں گے اور بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جو بائیکاٹ کا مخالف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے بائیکاٹ کیا تو پی ٹی آئی 5 سال کے لیے سیاست سے باہر ہو جائے گی، جس طرح ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، وہ 5 سال کے لیے باہر ہو جائے گی۔ ان کی یہ بات درست ہے، لیکن 5 سال والی بات کو میں نہیں مانتا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی پاکستان کی پارٹی ہو جو سیاسی پارٹی کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہو، اس کو اگر 5 سال کے لیے سیاست سے باہر کر دیا جائے تو وہ 5 سال کے بعد واپس آ جائے گی، کوئی بھی پارٹی ہو۔ لیکن پی ٹی آئی چونکہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ٹھگوں کا ٹولہ ہے، چوری کھانے والے مجنوں کا ٹولہ ہے، اس لیے اگر یہ 5 سال کے لیے سیاست سے باہر ہوئی تو یہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر ہو جائے گی۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، خدا آپ کو بھی زندگی عطا فرمائے، ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے، اور اگر بشرط زندگی ہم پھر دیکھیں گے کہ 5 سال کے بعد پی ٹی آئی کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے، ویسے بھی یہ پارٹی ہے ہی نہیں۔ ہر پارٹی چاہے اس پر سیاسی شخصیت کا غلبہ ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پارٹی کے کچھ رجحانات ہوتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ پارٹی آگے چلتی رہتی ہے، چاہے وہ کمزور ہو جائے چاہے پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو عمران خان کی تصویر بلکہ عمران خان کے بت کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، تو یہ ان کا لیکن آج بہرحال بہت اس حوالے سے اہم دن ہے کہ پی ٹی آئی آج الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر انہوں نے ٹرینڈ بھی چلائے ہیں کہ جعلی انتخابات نامنظور، جعلی انتخابات کا بائیکاٹ، یہ ٹرینڈ چلائیں، اور ٹرینڈ چلانے کی وجہ یہی چیز ہے کہ کل کو ہم اس بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کے عوام نے تو ایک دن پہلے ہی سوشل میڈیا پر یہ بتا دیا تھا کہ الیکشن ہمیں نامنظور ہیں، انہوں نے تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب ان لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی کہ سوشل میڈیا کی ریالٹی حقیقی جو برسر زمین ریالٹی ہوتی ہے اس سے مختلف ہے۔ اگر سوشل میڈیا پر جائیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو 85% سے بھی زیادہ ووٹ لے رہی ہے، لیکن میدان میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت پنجاب میں انتخابی صورتحال پر مسلم لیگ کے ووٹروں کا کنٹرول ہے، اکثریت مسلم لیگ نون کی ہے، اور میں تو اپنے اس تجزیے پر ابھی تک قائم ہوں کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت کے قریب کی منزل حاصل کر لے گی۔ لیکن عمر چیمہ صاحب نے کل جنگ اخبار میں جو لکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ تو 130 سیٹیں جیت جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرام سے حکومت بنا لے گی، مخصوص نشستوں کا جب انتخاب ہوگا تو اسے اکثریت مل جائے گی۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ مسلم لیگ سادہ اکثریت پر ٹکے گی یا 1-2 سیٹیں کم، اس صورت میں وہ آزاد امیدواروں کو ملا کر سادہ اکثریت حاصل کر لے گی، اور 1 یا 2 اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر، یعنی وہ مخلوط حکومت کا حصہ ہوں گے، لیکن مخلوط حکومت کا
لازمی جزو نہیں ہوں گے۔ لازمی جزو ہونے اور لازمی جزو نہ ہونے کے درمیان فرق ہے۔ لازمی جزو کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی حکومت سے الگ ہو گئی تو حکومت ٹوٹ گئی، اور جو غیر لازمی جزو ہے وہ اگر پارٹی حکومت سے الگ ہو جاتا ہے تو حکومت نہیں ٹوٹتی، حکومت جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ لیکن ان اتحادیوں کا مسلم لیگ کی حکومت کو یہ فائدہ ہوگا کہ قومی اتفاق رائے کے پلیٹ فارم پر مسلم لیگ کی زیادہ سے زیادہ جگہ دستیاب ہوگی، اور یہ مخلوط حکومت ہو یا غیر مخلوط حکومت ہو، کنٹرول مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا، اور یہ ایک مستحکم حکومت ہوگی۔ جو ویڈیو میں نے الگ سے کرنی ہے وہ تو اس میں ساری تفصیل اس میں بتاؤں گا، لیکن اس انتخاب کے بعد جو ایک بات انہونی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں کوئی بھی ترقیاتی بڑا منصوبہ جو پاکستان کی تقدیر بدل دے، اس کی معیشت کو پلٹ دے، اس کے لیے حالات بہتر کر دے، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ فوج ہر اس منصوبے کے خلاف رہی ہے جس سے پاکستان کی اقتصادی خود مختاری کا اندیشہ ہو۔ یعنی یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری ایک قدرت کی ستم ظریف یہ ہے کہ ہماری اپنی فوج، ہمارے اپنے یعنی فوج کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، مشرف، رحیل شریف، باجوہ، ضیاء الحق، یحییٰ خان، ایوب خان، جو پاکستان کی خود مختاری کے اس لیے خلاف تھے کہ وہ پھر امریکہ کی گڈ بک سے نکل جاتے۔ اب ایسا آرمی چیف آیا ہے جو امریکہ کی گڈ بک کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ وہ پاکستانیوں کی گڈ بک کو اہمیت دیتا ہے، اس کے اندر رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ حکومت، سیاستدانوں اور فوج کے درمیان اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کو اقتصادی طور پر بحال کرنا ہے، اسے اقتصادی طاقت بنانا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بذات خود ایک انقلاب ہے۔ ناظرین، اس الیکشن میں پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہے، اور جنوبی پنجاب میں اس کے جو جتنے تخمینے تھے سارے کے سارے غلط نکلے۔ اس کا غصہ بلاول صاحب نکال رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب اس غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے، اور انہوں نے مسلسل ایسی باتیں کی ہیں جو ان کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کے موجودہ مسائل کی ذمہ دار ہے۔ تو اب کوئی ان سے پوچھے کہ اگر مسلم لیگ ذمہ دار ہے تو آپ نے آخری حکومت جو سیاسی بنی تھی، جو پچھلے سال ختم ہوئی، جو 17 ماہ قائم رہی، اس میں میجر پارٹنر آپ تھے اور مسلم لیگ نون اسٹیئرنگ پر بیٹھی تھی، تو آپ اس کے ساتھ کیوں شریک ہوئے؟ اس کے بعد تو مسلم لیگ کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو نگران حکومت آئی ہے وہ تو پیپلز پارٹی کی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کٹر پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، ان کی دوستی ہے آصف علی زرداری سے۔ وہ چاہے غیر جانبدار کے طور پر ان کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے، لیکن ان کی نظریاتی اور ذاتی قرابت داری کی ساری وابستگیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کے تو کبھی نہیں رہے، تو حکومت تو اب بھی آپ کی ہے۔ تو اب کے حکومت کی غلطیاں آپ مسلم لیگ کے دامن میں ڈال کر پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ بلاول صاحب نے تو حد کر دی، چور ڈکیت سب کچھ کہا، لیکن اب جو انہوں نے بات کی وہ تو کمال درجے کی بات کی، اور کہا ہے کہ اگر الیکشن میں مسلم لیگ کو جتوانے کی زبردستی کوشش کی گئی تو میں پھر وہ کچھ کروں گا کہ آپ عمران خان کو بھول جائیں گے۔ کیا مطلب؟ عمران خان نے 9 مئی کیا تھا تو آپ 9 مئی پلس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا مار دیا ہے۔ اگر کل کو خدا نہ خواستہ، جس کی امید کم ہے، فرض کیجیے کئی مقامات پر یا بعض مقامات پر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تشدد پر اتر آتے ہیں، کوئی مار دھاڑ کرتے ہیں، کوئی جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، انفرادی طور پر مشتعل ہو کر کسی بھی وجہ سے 4-5 مقامات پر انہوں نے یہ کوئی ایسا کچھ کر دیا، تو یہ کہنے کے لیے مخالفوں کو بہت اچھی دلیل دستیاب ہو جائے گی کہ جناب یہ تو سب بلاول کے حکم پر ہوا ہے، کیونکہ بلاول نے کہا تھا کہ میں 9 مئی سے بڑھ کر کچھ کروں گا، 9 مئی پلس کروں گا۔ تو بلاول صاحب کو ظاہر ہے ان کو روکنا چاہیے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے ایک اور لیڈر ہیں انوشا رحمان، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو پہلے الیکشن ہے جس میں ایک پارٹی پہلی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، اشارہ مسلم لیگ کی طرف ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ الیکشن جیت رہی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، ایک صوبے کے اشتہارات بھی چھپوائے ہیں۔ تو لیکن یہ اعتراض تو پیپلز پارٹی پر بھی بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈر خورشید شاہ ہوں، بلکہ آصف زرداری سے لے کر خورشید شاہ تک اور ان سے لے کر منظور وسان تک کتنے ہی لیڈر ہیں جنہوں نے یہ مسلسل بیان دیے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں 100 سے زیادہ بیان دیے ہیں کہ بلاول اگلا وزیر اعظم ہے، اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی۔ منظور وسان نے جو خواب دیکھا وہ بھی یہی تھا کہ میں بلاول کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں۔ خورشید شاہ بھی یہی کہتے ہیں، زرداری بھی یہی، اور خود بلاول نے کہا ہے کہ میں اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے
تیار ہوں، نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ تو اگر پیپلز پارٹی الیکشن سے پہلے اپنی فتح کا اعلان کر سکتی ہے تو مسلم لیگ بھی اپنی فتح کا اعلان کر سکتی ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک ضمنی بات میں بتاؤں کہ کل جو اخبارات میں اشتہار چھپا مسلم لیگ نون کا، تقریباً پورے صفحے کا یعنی پیج کے 80% جگہ پر وہ اشتہار تھا جس کی سرخی تھی کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف، نیچے تصویریں وغیرہ تھی، 2-4 عبارتیں بھی تھیں۔ تو اس پر جناب جتنا شور مچا ہے میڈیا پر اور عوام کے اندر بھی، مخالفوں کے اندر بھی، تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ میں کسی پارٹی کی، سیاسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اس سے جناب یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر آج بھی پرنٹ میڈیا اور مین سٹریم میڈیا بھاری ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ 1,00,000 ٹرینڈ چلا لیں تو وہ طوفان نہیں بنتے، لیکن اخبارات میں چھپنے والا ایک اشتہار طوفان کا باعث بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ ہے چاہے وہ ٹی وی ہے، اس کا پلڑا آج بھی بھاری ہے، اور پرنٹ میڈیا کی اہمیت چاہے کم ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی، یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس نے اربوں نہیں کھربوں روپے سوشل میڈیا پر اجاڑے، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ایک پوری نسل کو اس نے بدتمیز اور بد تہذیب بنا دیا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا دن خیر خیریت سے گزرے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔